बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, एक वडेरा था और उसके बेटे ने एक कमी अपने मुलाजिम के बेटे को ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। और जब उसने थप्पड़ मारा तो वो जो कमी का बेटा था, ज़ाहिर है वो उसी वडेरे के टेरिटरी में आता था, उन्हीं के कंट्रोल में था। तो वो भागता हुआ घर गया और घर जाके उसने शिकायत की। तो उसके घर वाले उस वडेरे के पास गए। उन्होंने जाके उसे कहा कि इस तरह से आपके बेटे ने हमारे बेटे को थप्पड़ मारा है और ये ज़ख्मी हुआ, या आप कह सकते हैं कि उसने इस पर तशद्दुद किया। वडेरे ने जब ये देखा तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे उसके सामने डांटा, गालियां दी, 2-4 थप्पड़ मारे और ये कहा कि बदतमीज़, तुझे शर्म नहीं आती कि तूने इसको मारा और इसे माजरत करो। अब बेटा ज़ाहिर वडेरे का था, उसे बड़ा वो था कि जी मेरा बाप वडेरा है और इसके होते हुए मैं जो चाहे मर्ज़ी करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वडेरा जो था वो समझता था हालात को, उसे सब पता था। और उसके कहने पे उसके बेटे ने बड़ी आजिज़ी से सर को नीचे किया और नरम लहजे में कहा जी कि अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई। वो कमी जो था, मुज़ेरे जो था, वो बड़ा खुश हुआ और उसने घर जाके बड़ी तारीफ़ें की। उसने कहा जी कि मैंने बड़ा दबाव डाला वडेरे पे और उसने अपने बेटे को डांटा और उसने मेरे बेटे से माजरत की और कहा जी कि आइंदा नहीं मारूंगा। वो ये घर में धूम मचाता रहा, खुश होता रहा कि वडेरे ने बड़ी हमारी इज़्ज़त करता है, सुनता है और हम यहाँ पे बड़े महफूज हैं। अगर कोई इस तरह से बात होती है तो वडेरे हमारे साथ दे रहे हैं। वो चला गया। वडेरे ने अपने बेटे को बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें समझ नहीं आती, तूने अच्छा किया। ये डांटना, ये उनके सामने तुम्हें सज़ा देना या डराना, ये हमारी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो ये लोग ये सोचते कि मैं इन पे जुल्म कर रहा हूँ, मैं इंसाफ नहीं कर रहा। लिहाजा ये मेरी मजबूरी थी कि थोड़ा सा अपना वो रखने के लिए जो पीआर है, जो इनके सामने एक रोब है या इनको ये एहसास हो कि मैं इनके साथ हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम इससे माजरत करो और आइंदा इसके साथ लड़ाई नहीं करनी। लेकिन किसी से डरना नहीं है, झुकना नहीं है। जहाँ मिले बेशक तुम लड़ाई करो या इनको डराओ धमकाओ, लेकिन ख्याल रखा करो कि ऐसा ना हो कि कहीं इनके पास सबूत आए या ऐसी तशद्दुद ना करो कि ये ज़ख्मी हो जाएं या फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी हो। ये बात बिल्कुल आए रोज़ बहुत से इलाकों में, माशरों में, गाँव में, सिंध, पंजाब और कश्मीर और बेशुमार जगहों पे ये चीज़ अप्लाई भी होती है, सियासतदानों में। लेकिन इस कहानी को, इस सच्चाई को, इस हकीकत को अगर आप आज के तनाज़ुर में देखें तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सेम इसी तरह का सलूक कर रही है। चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मुक़्तदर इदारे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या किसी भी हवाले से वो इदारे, वो ताकतें जो पाकिस्तान में अहमियत रखती हैं और पाकिस्तान को चलाने में या पाकिस्तान की हुकूमत को स्टेबल करने में उनका बड़ा अहम रोल होता है, ये उसी तरह का किरदार अदा करती हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ तमाम ताकतें, तमाम इक़्तिदार, तमाम पावर जो है वो अगेंस्ट है। लेकिन मजबूरी है कि कभी अदालतें ऐसा फ़ैसला देती हैं जो न समझ आती है कि इधर है, न समझ आती है कि उधर है। यानी इस हद तक वो ज़ू मानी किस्म का या डोल किस्म का फ़ैसला होता है अदालतों का कि पीटीआई वाले भी मिठाई खिला रहे होते हैं कि जी हमारी फतह हो गई, और मुस्लिम लीग नून वाले भी मिठाई खिला रहे होते हैं कि जी हमारी फतह हो गई। इसी तरह मुक़्तदर हल्के जो हैं वो भी हल्का सा कोई
ہاتھ دباتے ہیں یا ہلکا سا کوئی بیان دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف والے بھی یا ان کے حمایتی یا ان کے چاہنے والے بھی شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اب فیصلہ ہوگا، ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف نون لیگ والے بھی یا جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ نہیں ان کے ساتھ ایک اور ہاتھ ہو گیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ طے ہے، اس وڈیرے کی طرح یہ بات طے ہے کہ آپ نے یہ جو کمی کمین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ جو چھوٹے لوگ رہتے ہیں، یہ جو مزدور ملازم ہیں ہمارے یہ رہتے ہیں، یا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ہماری کھیتوں میں ہماری زمینوں میں کام کرتے ہیں، ان کی جو نسل ہے ان کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے، لیکن دبانا اس طرح سے ہے تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اور ان کی مختلف آڈیوز ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں حلقوں کی، کبھی نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کی آڈیو سامنے آتی ہے، اس میں ساری چیز واضح ہوتی ہے، اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور خاص کر کے عمران خان کو ایک ایسے لالی پاپ دے رہے ہیں کہ وقت گزرتا جائے اور اینڈ پہ ہم اس کے ساتھ اس طرح سے حشر کریں یا ایسا سلوک کریں، اس کو اس طرح سے شکست دیں کہ یہ محسوس نہ ہو سکے کہ یہ شکست اس کی اپنی ہے یا اس کو دلوائی گئی ہے۔ آج کل پھر سے پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے کہ نئی آڈیو آئی ہے اور اس میں بشرا بی بی اور دوسری جو ان کی ہے فرح گوگی، اس پہ الزامات ہیں جی پتہ نہیں کتنے لاکھ کا کتنے کروڑ کا پلاٹ لیا ہوا ہے اور وہ کرپشن عمران خان کی، اور اس کے ساتھ مل کر اس کا جو بینیفیشری ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے جس کو لایا گیا ہے، جس کو مسلط کیا گیا ہے، جس کے پیچھے مقتدر طاقتیں ہیں، جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کے پیچھے امریکہ کی آشرواد ہے اور بہت سے اس طرح سے ادارے طاقتور ادارے ہیں جو اس کو یہاں لائے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جو مرضی کریں، مہنگائی جتنی مرضی کرتے ہیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خاموشی سے کرتے رہیں اور ہم خاموشی سے لوگوں کا احتجاج سنتے رہیں گے۔ جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہ جو حالیہ جلسہ ہوا پریڈ گراؤنڈ میں، پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا وہ سب کے سامنے تھا، اس میں کتنی تعداد تھی، جو سروے ہے اس میں یہ ہے کہ 80% لوگ جو تھے وہ مختلف جن چینل سے وہ جلسہ نشر ہو رہا تھا، 2-3 چینلوں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور جو اسی دوران مریم نواز کا جلسہ تھا جس میں جو باقی جو 25-30 جو چینل ہیں جس میں جیو ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اور اس کو دیکھنے والے ٹوٹل 7 سے 8% لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو ادارے ہیں ان کی طاقت اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز بڑی جو ہے اس کا جلسہ جو ہے وہ بہت کامیاب تھا۔ دوسری حیرت انگیز بات ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی اندھیر نگری چوپٹ راج، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی جو طاقتور ہے جس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے اس کا بیانیہ چاہے الٹا بھی ہو اسی کو مانا جاتا ہے۔ یہ وہی مریم نواز ہے جو مختلف جلسوں میں جا کر یہ کہتی تھی کہ لوٹے کون ہیں اور لوٹوں کی جگہ کون سی ہے، لوٹے واش روم میں ہوتے ہیں، لوٹے باتھ روم میں ہوتے ہیں، اور لوٹوں کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی۔ لیکن آج ان ہی کا فلسفہ ہے، انہوں نے اس لوٹے کی تعریف کو بدل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوٹے وہ ہوتے ہیں جو اپوزیشن سے حکومت کی طرف جائیں، جو حکومت سے اپوزیشن کی طرف آئیں، وہ لوٹا نہیں ہوتا۔ اب جو ان کی طرف گئے ہیں وہ جو 25 لوٹے ہیں منحرف اراکین ہیں جن کو خریدا گیا ہے، جن کی ضمیر کو خریدا گیا ہے، ان کی نظر میں وہ لوٹے نہیں ہیں۔ اور اس کے اوپر ڈٹائی یہ دیکھیں کہ مریم نواز ان کے حلقے میں جا کر ان کی کمپین چلا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ان کے اس کارنر میٹنگ کہہ لیں، جلسہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس مہم میں اس کمپین میں جب آتے ہیں لوگ تو وہ خود بخود لوٹا لوٹا کی آواز لگاتے ہیں۔ اب یہ جو سروے ہے، یہ جو تمام رپورٹیں ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ 20 سیٹوں میں سے پاکستان تحریک انصاف کم از کم 16 سے 18 سیٹیں جیتتی ہے، جس طرح سے گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ لیکن جو ٹارگٹ فکس کیا گیا ہوا ہے، جو وہاں پہ سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو
سیاست کی جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں لوگوں کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں، بڑے مقتدر بڑے طاقتور لوگوں کو، ان کے مطابق یہ ہے کہ ہم کم از کم 14 سے 16 سیٹیں جو وہ نون لیگ کو جتوائیں گے۔ اب جب اس کو جتوائیں گے تو اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کی غیر مقبولیت ہے۔ یہ بھی سامنے آیا ہوا ہے کہ وہ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ کہاں سے چھپتے ہیں، وہ کتنے چھپ چکے ہیں، اور ان کو جو ٹھپے لگنے والے سلسلے تھے وہ بھی لگ چکے ہیں۔ اب بات کرنے والی صرف یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بالکل کھڈے لائن لگانے کے بعد یہ بیانیہ بنانا ہے کہ ہماری مقبولیت تھی۔ بہت سے ایسے دانشور جیو میں بیٹھے ہوئے جن کی بات بالکل بے وزن سی ہوتی ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو عمران خان کے ساتھ جوڑ کر کہتے ہیں جی کہ بڑی کرپشن کر لی، اور اس کے بعد انہیں وہ جو پچھلا 30-40 سال کا دور جو ہے حکومت کا وہ نظر نہیں آتا۔ اصل میں ان کی دانشوری صرف اس لیے ہے کہ جب ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں، جب ان کو خریدا جاتا ہے، جب ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس بیانیے کو بلڈ کرنا ہے اور آپ نے اس غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ہاتھ پاؤں ماریں گے اور اپنے بیانیے کو جسے کہتے ہیں کہ پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کی نظر میں یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو تباہی ہے، جو برا حال ہے، جو اس وقت ملک جس طرف جا رہا ہے، اس کی ذمہ دار صرف 3 سالہ حکومت عمران خان کی یہ ذمہ دار ہے۔ ماضی میں جو ہوتا رہا اس کا کوئی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں وقت کس کا ساتھ دیتا ہے، دیکھتے ہیں نیچر کس کا ساتھ دیتی ہے، دیکھتے ہیں کہ سٹرگل کس کا ساتھ دیتی ہے، اور حالات اور وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے، مقتدر حلقوں نے کر کے رکھا ہوا ہے، اور ایک فیصلہ وہ ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اور جو نیچر نے کیا ہوا ہے، جو قدرت نے کیا ہوا ہے، جو حالات نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ سٹرگل کے ساتھ کون ہے، نیچر کے ساتھ کون ہے، اور جو اپنے طور پہ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کتنی ایک حالات ان کا ساتھ دیں گے۔ اس حوالے سے آنے والے وقت میں بہت سی ڈیولپمنٹ ہوگی، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔